పాన్పుగా చేశాడు, మరియు ఆకాశాన్ని కప్పుగా చేశాడు. ఆ ఆకాశం నుంచి వర్షాన్ని కురిపించి దాని నుంచి ఆహారాన్ని పండించి దానిని మీకు వరంగా ప్రసాదించాడు. కావున ఆ ఏకైక దేవుడైన అల్లాహ్ను మాత్రమే ఆరాధించండి. ఆయనతో పాటు ఎవరిని తమ ఆరాధ్య దైవంగా స్వీకరించకండి. ఈ కాలంలో మనం చూస్తున్నాం, ప్రజలు తమ నిజ దైవాన్ని వదిలేసి అనేక రకాల దేవుళ్ళని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఇది సరైనది కాదు. మన అందరినీ పుట్టించి ఈ భూమి ఆకాశాలని సృష్టించి మనకు జీవన ఉపాధి కల్పించిన అల్లాహ్ను మాత్రమే ఆరాధించండి. అల్లాహ్ తాలా ఖురాన్లో ఇలా సెలవిస్తున్నారు, వమా ఖలఖతుల్ జిన్న వల్ ఇన్స ఇల్లా లియఅబుదూన్. మేము మానవులను మరియు జిన్నాతులను కేవలం మా యొక్క ఆరాధన కోసమే సృష్టించామని స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. కావున ఆ ఏకైక దేవుడైన అల్లాహ్ను మాత్రమే ఆరాధించండి. సోదరులారా, ఆరాధన భావం ఏమిటో మీకు అర్థమయ్యింది. అంతిమ దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకు పూర్వం వచ్చిన దైవ ప్రవక్తలి అందరి బోధనల సారాంశం కూడా ఇదే. అల్లాహ్ తాబుదు ఇల్లా ఇయ్యా అంటే అల్లాహ్ తప్ప మరెవరిని ఆరాధించకండి. అంటే కేవలం పాలకుడు ఒక్కడే, ఆయనకే మీరు విశ్వాస పాత్రులై ఉండాలి. ఆ పాలకుడు అల్లాహే. కేవలం ఒకే ఒక చట్టాన్ని అనుసరించండి. ఆ చట్టం అల్లాహ్ చేసిన చట్టమే. మీరు పూజించవలసింది ఒక్కడినే, ఆయనే అల్లాహ్. మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా సెలవిస్తున్నారు, ఎవరైతే అల్లాహ్ను తన ప్రభువుగా, ఇస్లాంను తన ధర్మంగా, మహాప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను దైవ ప్రవక్తగా స్వీకరించి ఆనంద భావం పొందాడో ఆ వ్యక్తి విశ్వాసంలోని రుచిని ఆస్వాదిస్తాడు. కావున ఏకైక దేవుడైన అల్లాహ్ను మాత్రమే ఆరాధించండి. ఆయనతో పాటు ఎవరిని తమ ఆరాధ్య దైవంగా స్వీకరించకండి. ఇంతటితో నా ప్రసంగం ముగిస్తూ అల్లాహ్తో దువా ఏమనగా, అల్లాహ్ తాలా మన అందరికీ సన్మార్గం చూపించుగాక, మరియు చెప్పేదానికన్నా వినేదానికన్నా ఆచరించే సౌభాగ్యాన్ని అల్లాహ్ తాలా మనందరికీ కల్పించుగాక. ఆమీన్ సుమ్మా ఆమీన్. వాఖిరు దఅవానా అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్. जज़ाकुमुल्लाह। मोहतरम सामाइन, इसके बाद एक और तकरीर होगी जो यहाँ के मुखर्रिरों में से, हमारे तलबा के मुखर्रिरों में से बेहतरीन मुखर्रिर हैं, जो इस मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में दावत दीन की अहमियत की इस मौजू पर मैं ख़िताब करने के लिए अज़ीज़म शेख इफ्तिकार से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आए और इस उन्वान से हमें मुखातिब करें. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह वअमल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिल मारूफ़ वतनहौना अनिल मुनकर औ ला युशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन्हु फ़तदऊनहु फ़ला यस्तजीबू लकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम. सदर जलसा हज़रत मौलाना जाफ़र साहब, साबिक़ नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद, और हमारे मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना प्रोफेसर मोहसिन उस्मान नदवी साहब, और दिगर यहाँ पर मुक़र्रिन हज़रात और दिगर उलमाए कराम और हमारे असातिज़ाए कराम और सामईन हज़रात, मैं आप लोगों के सामने मुल्क के हालात में दावती दीन की अहमियत के बारे में कुछ बोलने की कोशिश करूँगा. अजीज़ सामईन हज़रात, अगर हम दुनिया की एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक हम अपनी नज़रों से देखेंगे तो जहाँ मुसलमान मौजूद हैं वहाँ किसी न किसी सतह पर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं. बिलखुसूस आज हिंदुस्तान के अंदर हम माशरे में देखा जाए तो हर वक्त किसी न किसी निशाना लेगा जा रहा है. आज मुसलमानों को हर अपने तरीक़े से, अपने आइडियोलॉजी के ज़रिए से हदफ किया जा रहा है.
کہیں سیاست کے ذریعے سے، کہیں طلاق کے نام سے، کہیں گھر واپسی کے نام سے، جہاں تک ہو سکے باطل اسلام نے ہر وقت مسلمان کو اور اسلام کو نام و نشان مٹانے کی کوشش کی ہے۔ عزیز سامعین اکرام، اس موجودہ حال میں ہم اپنے نظر کو ڈرائیں گے۔ آج بڑے ہندوستان ہمیں اپنے تقریروں کے اندر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے آج ہم نے 850 سال حکومت کی ہے، لیکن حکومت کے بجائے حکومت کرتے ہوئے ہمیں دعوت اللہ کے ہم کیا کرتے، سیرت کو پیغام دیتے، اللہ تعالیٰ کی دین کو ہم دعوت دیتے۔ اور آج مولانا حسن سراج صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو بریانی کھلائی، انہوں نے بریانی کھائی، ہم نے ملک کو شیروانی دی، وقت کے صدر جمہوریہ تو شیروانی پہنے لگے ہیں۔ کاش ہم دین کی دعوت دیتے تو دین کی دعوت لبیک کہتے ہیں۔ عزیزان ملت، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے والذی نفسی بیدیہ لتأمرن بالمعروف وتنہون عن المنکر او لا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا منہ فتدعونہ فلا یستجیب لکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ کے دو پر امت کو متنبع کیا، اے لوگو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، اگر یہ لوگ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب سے مسلط کر دیں گا، تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ عزیز سامعین اکرام، اگر ہم معاشرے کو دیکھیں گے، ان حالات کو دیکھیں گے تو آج سے 1400 سال پہلے جو حالات تھے وہی حالات آج کے معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ وہاں پر زنا عام تھا، آج بھی زنا عام ہے۔ وہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، آج بھی ہمارے ہاسپٹلوں کے اندر ایک لڑکی کو زندہ ختم کر دے رہے ہیں۔ عزیزان ملت، یہاں پر باضابطہ زنا کی ایک سرٹیفکیٹ مل رہی ہے، یہاں پر شراب کو ایسا عام کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے سے عوام کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کے بجائے خداوندی کی دعوت دی، ربانیت کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے جائے ملکیت کو چیلنج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محکوم اور حاکم کو فرق مٹا کر ایک مساوانہ طریقہ پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے جہاں تک ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی بہترین صفت بتاتے ہوئے کہا کہ اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور کہیں کہ میں اور عمل صالح کریں اور کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمانوں کا حق جب تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ حق کی شہادت نہیں دیتا۔ عزیزان اکرام، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام سے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکنا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اگر تم دو چیزیں چھوڑ دیں گے تو تم گمراہ ہو سکتے ہیں، ایک اور قرآن اور حدیث۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرتے ہوئے دعوت دین لوگوں کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ یہ تھے عزیزم افتخار جو یہاں کے عربی پنجم کے طالب علم ہیں، جنہوں نے ابھی ملک کی موجودہ صورتحال میں دعوت دین کی اہمیت اس عنوان پر ہم سے خطاب کر رہے تھے۔ میں اس کے بعد عزیزم محمد شعیب سے خواہش کرتا ہوں جو عربی چہارم کے طالب علم ہیں یہاں، وہ آئے اور اسلام میں خدمت خلق کا تصور اس عنوان پر مختصر میں اپنی بات کو ختم کرے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صدق اللہ العظیم۔ ڈیس پر بیٹھے صدر جلسہ اور مہمانان خصوصی و علماء اکرام اور محترم سامعین اکرام اور میرے اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہتر شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی مہلت پر مہلت دیتا جا رہا ہے تاکہ ہم نیک اعمال اکٹھا کریں جو کہ اللہ کے دربار میں ہم جواب دے سکیں۔ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں تمام انبیاء اکرام پر، صحابہ اکرام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ذہنوں کے اندر سے، آج ہمارے دماغوں کے اندر سے
آج ہمارے دل کے اندر سے وہ خدمت خلق کا جذبہ نکل چکا ہے جو ہمیں اسلام نے مطلوب چاہا تھا. آج ہمارے ذہنوں کے اندر سے، آج ہمارے معاشرے کے اندر سے، خاص طور پر امت مسلمہ کے اندر سے وہ خدمت خلق کا جو جذبہ رکھا گیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو خدمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جو خدمت خلق ہمیں بتلایا تھا، آج ہمارے ذہنوں سے وہ خدمت خلق کا تصور اوجھل ہو چکا ہے. اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدمت خلق کا تصور جو ہمیں ذہنوں کے اندر رکھا تھا، وہ ہمارے ذہنوں کے اندر سے خدمت خلق کا جذبہ نکل گیا ہے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جب ہجرت کر کر مدینہ منورہ چلے گئے تھے، تو اس موقع پر جب مدینہ منورہ والوں کا جو مکہ والوں کے ساتھ جو خدمت خلق کا تصور تھا، جب مکہ والوں نے جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف آ گئے تھے، جب تشریف لے کر آ گئے تھے، تو اس موقع پر مدینہ منورہ والوں نے ان کی خدمت اس طرح کی کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آج ہم یہ سمجھتے کہ خدمت خلق کا تصور یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے کہ ہم رمضان آتا ہے، رمضان کے اندر میوے کے پاکٹا یا اپنے رشتہ داروں کے اندر پیسے زکوٰۃ دے دینا یا پیسے تقسیم کر دینا یا اپنے غریب رشتہ داروں کو تھوڑے پیسے دے دینا. آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ خدمت خلق یہ ہے. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اسی کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، اسی کو ہم خدمت خلق سمجھتے ہیں کہ تھوڑے یتیموں کو یعنی اپنے رشتہ داروں کو پیسے دے دے، کچھ میوے کے پیکٹا تقسیم کر لے. سامعین اکرام، یہ خدمت خلق نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ہمیں خدمت خلق کا جامع تصور دیتا ہے. ایک موقع پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آ گئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، تو اس موقع پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آگے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا جامع تصور بتاؤ، اسلام کا جامع تصور کیا ہے؟ تو اس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کا جامع تصور یہ ہے کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. آج ہم کرتے ہیں کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے گھر کے اندر جب غریب لوگ آتے، جب ہمارے پاس سے جب کچھ منگنے کے لیے آتے، تو ہم یہ سمجھ کے ہکال دیتے کہ یہ تو ان کا ایک کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے، یہ ان کا بزنس بن گیا ہے، یہ ان کا کاروبار بن گیا ہے. لیکن سامعین اکرام، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہوں گے جو اپنا بزنس چلا رہے ہوں گے منگنے میں، لیکن سامعین اکرام اکثر ان لوگوں کی ہے جو اپنے حق کے محتاج ہے، جو جن کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، جن کے لیے پہننے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جامع تصور دیا ہے کہ اگر ہمیں اسلام یہی بتاتا ہے کہ اگر اللہ کی بندگی کے بعد اگر اللہ کی بندگی تم اور کرنا چاہتے ہو تو تم لوگ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کو تم کھانا کھلاؤ، جو بھوکے ہیں ان کو کھانے کو کھلاؤ. ایک موقع اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت برپا ہوں گی تو اس موقع اللہ تبارک و تعالیٰ ابن آدم سے کہیں گا کہ میں اس فلاں ٹائم پہ میں بھوکا تھا، کیا تو نے مجھے کھانے کھلایا؟ تو اس موقع پر بندہ کہیں گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو بھوکا کہاں تھا اور میں تیری خدمت کس طرح کر سکتا تھا؟ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا کہ فلاں ٹائم پر فلاں وقت پر میرا بندہ تیرے پاس بھوک یعنی کھانے کو مانگنے کے لیے آیا تھا، اگر اس ٹائم تو اس کی خدمت کرتا، اگر اس ٹائم اس کو کھانے کو دیتا تو تم میرے کو کھانا کھلائے سر کا ہوتا اور تو نے میری خدمت کرے سر کا ہوتا اور میری بندگی کرے سر کا ہوتا. سامعین اکرام، اللہ کی بندگی، اگر اللہ کی عبادت یہی نہیں ہے کہ ہم روزہ پڑھ لیں، زکوٰۃ دے لیں، حج کر لیں، بلکہ اللہ کی بندگی ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، ہم بیواؤں کا یتیموں کا سہارا بنے. جیسا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا دل پسند مال یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرے اور بیواؤں پر خرچ کرے اور مسافروں پر خرچ کرے اپنا مال. اس کو نیکی کہتے ہیں. آج ہمیں یہ تصور لانا چاہیے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ. محترم سامعین، ابھی آخری 2 مختصر چھوٹے تقاریر ہے جو ہمارے جو چھوٹے طلباء ہیں یہاں کے، ان سے ایک چھوٹے 4 منٹ کی انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب کیے جائے گے. میں اس کے بعد عزیزم شیخ صدام حسین سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر مختصراً خطاب کریں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم. محترم صدر جلسہ اور معزز مہمان خصوصی اور استاد اکرام اور علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بھائیوں یا عزیز سامعین اکرام، آپ کے پاس ابھی میں قرآن مجید کا آیت پڑھا ہوں
اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, صرف انسان کی ہدایت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ہدایت کے لیے آئے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو کس طرح برائیاں عام تھے, ہر انسان بری بری چیزیں ملوث تھے, ہر انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے, جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے تھے, نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تشریف لائے تو بی بی آمینہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے